नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है औलाद की तालीम व तरबियत इस्लामी तरीके से कैसे मुमकिन और बच्चों की इस्लामी तालीमात से दूरी क्यों। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक मेहमानान गरामी हैं। सबसे पहले डॉक्टर महमूद हसन आरिफ साहब, आप सीनियर मुदीर हैं उर्दू दायरा मारिफ़ इस्लामिया पंजाब यूनिवर्सिटी में। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सैलवी साहब, आप ख़तीब हैं जामिया मस्जिद दातागंज बख्श हजवेरी अलैहि रहमा के ऊपर, वहाँ पे आप महकमा औक़ाफ़ में ख़तीब हैं। मैं आप दोनों अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आपकी बेसत का जो सबसे बुनियादी मकसद रहा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। कुरान करीम ने इस बारे में इस तरह इरशाद फरमाया कि आपको तालीम देने के लिए, किताब सिखाने के लिए और हिकमत बताने के लिए और लोगों को पाक करने के लिए भेजा गया। लोगों को पाक करना, उन्हें तालीम देना, उन्हें तरबियत देना, और फिर उसी तरबियत का एक नतीजा हमारे सामने है कि अरब के वह बद्दू जो जानवरों के ऊपर बेरहमाना सलूक किया करते थे, जो आपस में कत्ल व गारत की लड़ाइयों में ऐसे मशगूल रहना पसंद करते थे कि बरसों इसी आलम में गुजर जाता, जो पानी पीने और पिलाने के मामलात पे एक दूसरे के गलों को काट दिया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तरबियत के बाद एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में तब्दील हो जाते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने लगते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त और तौक़ीर करना शुरू कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने बच्चों के हवाले से एक नहायत ही अहम इरशाद फरमाया। आपका फरमान है, मन लम यरहम सगीरना वलम युआक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जिस शख्स ने बच्चों के ऊपर रहम नहीं किया, छोटों पे रहम नहीं किया, बड़ों की तौक़ीर और इज़्ज़त नहीं की, वो हम में से नहीं है। इस्लामी माशरे की बुनियादी इकाई घराने में मियाँ बीवी के ताल्लुकात से बच्चे पैदा होते हैं और इन बच्चों की तरबियत इस्लाम में नहायत अहम है। बच्चों की तरबियत के हवाले से आज हम अपने माशरे को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा माशरा बच्चों की तालीम व तरबियत से कोसों मील दूर हो चुका है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में आप भी अपनी आरा के ज़रिए शरीक हो सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। सवालात करने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 04236312169। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 04236312169। हम अपने मेहमानान गरामी से अपने सवालात का आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। केवला मुफ्ती साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपने उसवा के ज़रिए पूरे के पूरे माशरे को तब्दील कर दिया और ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से आपकी सीरत में हमें बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिसमें आपने बच्चों की तरबियत भी फरमाई, बच्चों से मोहब्बत करने का दर्स भी दिया और बच्चों को अपने करीब करने के बारे में अहकामात भी दिए। उनके बारे में थोड़ी सी ज़रा आप रोशनी डाल दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस मौजू की अहमियत से तो किसी को इनकार नहीं हो सकता। जो भी वालिदैन हैं उनके लिए सरमाया हयात उनकी आने वाली नस्ल और उनके औलाद ही हैं, और आने वाली नस्ल की अच्छी तरबियत कर देना और उन्हें एक अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान, एक सही पाकिस्तानी बना देना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही फजीलत का भी हामिल है, अहमियत का भी हामिल है और इसकी बहुत ज़रूरत भी है। यहाँ पे मेरे ज़हन में आ रही कुरान करीम के आयत मुबारक कू अनफुसकुम व अहलिकुम नार, क्या उसी तरफ आ रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम ईमान वालों को अपनी औलाद की जो तरबियत है और उनके हुस्न अमल के हवाले से जो रहनुमाई फरमाई, सूरह हदीद की आय मुबारक जिसका आपने भी हवाला इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि और जहाँ पे सूरत तहरीम में, तो जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है तो इस
پر پہلی ذمہ داری تو یہ عائد ہوگی کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، لیکن ساتھ ہی دوسری ذمہ داری اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر ان کی اولاد اور اہلیکم، اہل کا جو مفہوم ہے اس میں بڑی وسعت ہے، وہ صرف بچوں اولاد تک نہیں، اس میں آل خانہ جو لوگ بھی ان سے منسلک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک اس حوالے سے اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے اور جس طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مربی اور مشفق ہونے کی حیثیت سے جو آثار اور جو اقوال اور جو واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک والد کے لیے اس میں بہت ہی بہترین اسوہ موجود ہے کہ اگر وہ خطا کرے تو اس پر اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے اور صحیح طریقے کی طرف اس کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی رہنمائی کیسے کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی اصول بنیادی ایسا نہیں وضع کیا جا سکتا کہ جو تمام بچوں پر یا تمام والدین کے لیے یہ ہو کہ بھئی یہی سب کے لیے ہے، نہیں، ہر بچے کی طبیعت، مزاج، نفسیات مختلف ہیں، تو اس کے مطابق اس کو دیکھ کر اس کی عمر، اس کی حالت، اس کی کیفیت، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کبھی زجر و توبیخ بھی کچھ فرمائی تو اس میں بھی اتنی محبت کا انداز ہے اور اتنی الفت کا انداز ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے والدین لینے کے لیے آئے تو حضور علیہ السلام کی وہ محبت اور شفقت ہی تھی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہنا پسند فرمایا اور ماں باپ کے ساتھ جانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، والدین بچوں کی تربیت میں نہایت اہمیت کی حامل ہیں، ان کا کردار، ان کی ذات۔ جی بالکل۔ اسلام ہمیں والدین کے حوالے سے کن اصول و ضوابط یا کن تعلیمات کا حکم دیتا ہے کہ ایک والد یا والدہ کو یہ چیزیں اپنے بچوں کے حوالے سے لازمی طور پہ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ علامہ نعیمی صاحب۔ والدین کے اپنی اولاد کے سلسلے میں جو ذمہ داری ہے، جیسے علامہ رمضان سیالوی صاحب فرما رہے تھے، وہ یہ ہے کہ وہ صرف ان کی دنیا کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہے بلکہ آخرت کے بارے میں بھی وہ ذمہ دار ہیں۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی گفٹ اور کوئی ہدیہ نہیں دیا، بہت خوب، کہ اگر اولاد کی آپ تربیت کر دیں گے، اللہ نے ہمیں جو بچے دیے ہیں جی، وہ کوڑے کاغذ کی طرح ہیں، بالکل ان پر جو والدین چاہیں اس طرح کی اس پہ تحریر لکھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا جو رول ہے، جو کردار ہے، وہ اس حدیث مبارکہ میں بھی بیان فرمایا کہ ہر بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ دین اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، پھر والدین اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک کالر شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ جی محسن رضا صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ شاید کال ڈراپ ہوگی۔ جی، میں بات کر رہا تھا کہ میں ایک اس میں اس کی تشریح میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر والدین بچے کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا لیتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں بنا لیتے؟ بالکل ٹھیک ہے نا، یہ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ان کی ذمہ داری یاد کروائی ہے کہ اللہ نے تمہیں بچے دیے ہیں اور تم نے ان کی صحیح تربیت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بریک کا وقت ہونے لگا ہمارے۔ ناظرین کرام، مختصر وقفے کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، مختصر وقفے کے بعد خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور اسلامی تعلیمات سے بچے دور کیوں ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ جی محسن صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی علامہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے جو بچے ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے دوری کی کیا یہ وجہ ہے کہ جو انڈین کارٹون اور انگلش کارٹون جو ہے وہ ہر وقت ٹی وی چینلز پہ لگے رہتے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ کوئی بھی چینل چینج بھی نہیں کرنے دیتے، تو کیا اس پہ ذمہ داری ماں باپ کی نہیں ہے کہ نہ وہ اس طرح کے چینلز کے لیے وہ کیبل کو استعمال کریں، نہ وہ اس طرح کے ٹیلی ویژن پہ وہ
کارٹون دیکھتے ہیں تو نہ ہی ہمارے بچے جو نا اسلام سے دور ہوں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، بات ہماری چل رہی ہے تربیت کے حوالے سے. ابھی محسن صاحب نے سوال کیا اور سوال بھی بڑا اہم ہے، اس وقت معاشرے کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے اور عکاسی کر رہا ہے کہ چینلز کے اوپر جو کارٹونز بچوں کے مختلف آ رہے ہیں، کارٹون نیٹ ورکس کے اوپر اور دیگر چینلز کے اوپر، ان میں جو ہیرو پیش کیے جا رہے ہیں یا تو وہ ہندو نام ہیں یا ہیرو آ رہے ہیں اسپائڈر مین ہے، بیٹ مین ہے اور اس طرح کے دیگر نام. اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے کہ ہمارے بچے جو ہمارے ہیروز تھے، محمد بن قاسم تھے، یوسف بن تاشفین تھے اور دیگر جو اسلام کے مجاہدین تھے، ان کے نام ختم ہو گئے ان کے ذہنوں سے اور ان کو پتہ ہے کہ ہیرو جو ہے وہ یہی ہیں. تو کس طریقے سے ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اور معاملات کو اس طرح لے کر آئیں کہ بچوں کے ذہن میں اسلامی تعلیمات راسخ ہوں؟ دیکھیں جی، دو چیزیں ہیں اس میں جو آپ نے ارشاد فرمائی بھی اور جو سوال کیا گیا. ایک تو ہمارے جو اسلامی ہیروز ہیں جن کا نام آپ نے لیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے بعد کے جتنے بھی آئیڈیلز ہمارے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل کیوں ہو گئے. جی، ان اسباب پہ غور کرنا چاہیے بالکل صحیح، بالکل کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل کیوں ہوئے. کیا دانستہ طور پہ ہم نے خود انہیں بھلا دیا ہے یا ایک پورے پروگرام کے مطابق ہمیں اپنی تاریخ سے کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے اور ایسے مسائل میں الجھا دیا گیا ہے، ایسے مسائل میں ہمیں مطلب پھنسا دیا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کے لیے اپنی زندگیوں میں وقت ہی نہیں پاتے. جی، سب سے اہم چیز ہے کہ وقت نہیں نکل پا رہا ہے. اور یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس کے کیا اسباب ہیں اور کیوں ہیں. تو بچوں کو جب یہ چیزیں علم میں نہیں آئیں گی کہ ہو از دا محمد بن قاسم، خالد بن ولید کون ہیں، ان کا کردار کون ہے، محمود غزنوی کون ہیں، ٹیپو سلطان شہید کون ہیں، ان کا نام کوئی چیز نہیں ہے. اب وہ جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں سے بھی آؤٹ ہو گئی. بالکل ایسے ہی. اور دوسرے نمبر پر جو میڈیا کی بات کی گئی، کارٹونز کی بات کی گئی، بچوں کی نفسیات میں ہے کہ ان کے لیے جو تمثیلات کا ذریعہ تعلیم ہے اس میں بچوں کے لیے بہت اٹریکشن ہوتی ہے. جی، یہ ایک عمر اور نفسیات کا ایک تقاضا ہے، ان کی عمر کا یہ تقاضا ہے کہ جو تمثیلی صورت میں چیز ان کے سامنے رکھی جاتی ہے بچے اس کو زیادہ بہتر انداز سے پک کرتے ہیں، اس سے لرن کرتے ہیں. جی. اب اگلا سوال اور اس کے جواب کی طرف بھی ہم آتے ہیں جو محسن صاحب نے سوال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے ماحول میں، معاشرے میں کیبلز کے ذریعے یا باقی چیزوں کے ذریعے لانچ کی جا رہی ہیں، دو صورتیں ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ ان چیزوں پر اتنا کنٹرول رکھیں کہ بچوں کی رسائی ان چیزوں تک نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، کامیاب نہیں، بیکاز کوئی ماں باپ اپنے بچوں کا آج کے دور میں اس طریقے سے پیرا نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ گھر میں نہیں دیکھے گا وہ دوستوں کے پاس، اسکولوں میں، بلکہ آج تو بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں موبائلز لے کر آ رہے ہیں، ان سب بچوں کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر انٹرنیٹ بھی چلے گا، نیٹ کے تھرو وہ جو دیکھنا چاہیں گے دیکھ سکیں گے. جی. تو یہ تو ایک وبا پھیل گئی. اور دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ ہم جیسے آئیڈیلز ان کے سامنے رام کی صورت میں اور وہ باقی چیزوں کی صورت میں آ رہے ہیں، اور جیسا کہ مصر اور دیگر چند ممالک، اسلامی ممالک کے علماء نے اور وہاں کے لوگوں نے یہ چیز اپنے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے پیش کی ہے کہ انہوں نے اس کے مقابلے میں جو اسلامی کردار ہیں، جو اسلامی حدود و قیود کے اندر ہیں، ان کو بچوں کے لیے انہوں نے پیش کیا ہے، اسلامی کہانیوں کو اور باقی چیزوں کو تمثیلات کی صورت میں لیا ہے. ہمارے ساتھ جی علی صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ذرا. ٹی وی بند. جی، یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی کہ بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ہمارے والدین کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے. یہاں پہ ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم والدین جو ہیں وہ کم سے کم سیرت کی کوئی ایک کتاب اپنے بچوں کو پڑھا دیں، ان کو سکھا دیں، ان کو بتا دیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بزرگ تھے نا گھر میں، وہ ان کو اسلامی اور دینی قصے کہانیاں سناتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے بچوں کے ذہن میں، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ وہ جو آئیڈیالزم ہے، وہ جو تمثیلات ہیں، وہ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی تھی کہ ہم نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے.
اور اسلام کے اندر جو ہے نا وہ ایک یعنی ہماری جو تاریخ ہے وہ اگر ہم بچوں کو ان کے ذہن میں بٹھائیں اور ان کے ذہن نشین کروائیں تو اس سے بچے کا جو رجحان ہے وہ دین کی طرف اور اسلام کی طرف ہو سکتا ہے. اصل میں یہ جو عمر ہے نا جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, ہمارے ہاں دیکھو ٹیچر کی اساتذہ کی سطح پر وہ ٹیچر رکھے جاتے ہیں جو بالکل میٹرک پاس ہیں اور 10 جماعت پاس ہیں, 8 پاس ہیں, یعنی اسکولوں کے اندر عام. حالانکہ یورپ کے اندر PhD جو ہے نا اساتذہ وہ اس لیول پہ رکھے جاتے ہیں. تو یہ جو ایج ہے بچوں کی عمر جو ہے, یہ جو ابتدائی عمر ہے آپ 10 سال 15 سال تک, یہ ہی بنیادی عمر ہے کہ اسی عمر میں آپ نے بچے کو جو بنانا ہے وہ بنے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. یہاں پہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری کوشش لڑا دیں, کوشش کریں کہ بچے کو اچھا اس کا اٹھان ملے اور اس کی رجحانات جو ہیں وہ اچھے بن جائیں تاکہ بڑا ہو کر وہ ان کے لیے بھی فائدہ مند بنے. کیونکہ جب ایک بچہ جب بڑا ہوگا, نیک بنے گا, تو سب سے زیادہ خوشی اور سب سے زیادہ خدمت اس نے ماں باپ کی کرنی ہے اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی آخرت میں ان کو ملے گا. یہاں پہ ایک کالر لائن پہ ہیں. جی علی صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب, میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف راغب کریں, اور جو اسلامی ہیں جی کیا خامیاں اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ لائن پہ رہیے گا اور ٹی وی دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ ہی سے والدین کی ذمہ داریوں پہ بات آپ فرما رہے تھے. اسلامی تعلیمات کی طرف ہم راغب کرنا چاہتے ہیں, وہ آنا نہیں چاہتے ہیں. بچہ مسجد سے بھاگتا ہے, مدرسے سے بھاگتا ہے. جی بالکل. تو مختصر تھا, ذرا جواب ہو جائے کیونکہ وقفہ بھی بالکل قریب ہے. جی دیکھیں, یہ میں پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے جی بالکل کہ ان ساری چیزوں کو خوشگوار بنا کر بچے کو پیش کریں. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر یہ عمر جو ہے نا بچہ کچھ سیکھ کر نہیں آتا, ایک بلینک صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذہن دے دیا, ایک مائنڈ آپ کو عطا کر دیا, اب بالکل بلینک ہے, خالی ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا. اب آپ کے گھر سے اس پہ تحریر اس پہ لکھی جائے گی, ماں باپ کے ہاتھوں سے لکھی جائے گی. اب ماں باپ کی مرضی ہے اس کے اوپر مسجد سے نفرت وہ لکھ دیں یا مسجد سے محبت لکھ دیں, مدرسے کی محبت لکھ دیں یا نفرت لکھ دیں, یہ ماں باپ کے اوپر منحصر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, مختصر وقفے کے بعد حاضر خدمت. بات ہو رہی ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے, اور یہ کہ ان کی تعلیمات کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے, اور آج کل کے بچے اسلام سے دور کیوں ہیں. آپ لائیو فون کال کر کے ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. فون کرنے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیجیے, 04236312169. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 04236312169. قبلہ مفتی صاحب, والدین کی بات ہمارے سامنے ہو رہی ہے, معلم کی بات بھی ہمارے سامنے ہوئی. بچے معاشرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ بچے ہر وقت گھر میں رہیں یا اسکول میں رہیں, انہوں نے باہر بھی نکلنا ہے, اپنے ہم جولیوں کے ہاں بھی جانا ہے, دوستوں کے ہاں اٹھنا بیٹھنا ہے, رشتہ داروں اور اعزا اور اقربا کے ہاں بھی جانا ہے. تو ان کا کیا کردار ہے بچوں کی تعلیم و تربیت اور تزکیے کے اندر؟ ڈاکٹر صاحب, بنیادی کردار تو خود ماں باپ کا اپنا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بچوں پر ہم ان تعلیمات کو کیسے اثر پذیر بنا سکتے ہیں. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ بچے اپنی عمر کے حساب سے کسی واعظ و نصیحت کے سننے کے متحمل نہیں ہوتے, کسی لمبی چوڑی گفتگو کے متحمل نہیں ہوتے. بچوں کی زندگی پر جتنا بہترین اثر اور جلد اثر ماں باپ کا اپنا کردار ڈالتا ہے, کوئی اور واعظ و نصیحت کوئی اور چیز نہیں ڈالتی. گھر کا ماحول, مثلا باپ اگر فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہے اور مسجد میں جا رہا ہے, تو اب اس باپ کو اپنے بچوں کو بٹھا کر
یہ نماز کی تلقین تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن صورتحال یہ بن رہی ہے کہ سکول کے لیے تو بچوں کو ہم جلدی اٹھاتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. اور اگر کوئی اٹھانا چاہتے کہتے ہیں بچہ ہے سونے دو ابھی. نہیں کوئی نہیں کہتا. وہ والدہ خود کہتی ہیں کہ ہفتے میں ایک ہی دن تو اس کو سونے کے لیے ملا ہے جی، تو آج کا ہفتہ اور اتوار کا دن اس کو سونے دیجئے. خیر ایک تو یہ کہ اسی طرح والدہ اگر گھر میں کچن کا کام کرتے ہوئے باقی کام کرتے ہوئے اگر اس نے ڈک لگایا ہوا ہے تو بیٹی جو اس کے ساتھ گھر میں موجود ہے وہ ایک خاموش تبلیغ ہے، خود بخود ہے جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. اب اگر وہ قرآنی تلاوت ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، اچھی چیزوں کی تعلیم ہے، کسی عالم دین کا کسی مفتی کا واعظ ہے، کوئی واعظ و نصیحت پر مبنی بیان چل رہا ہے تو وہ خود بخود ایک تبلیغ ہو رہی ہے کہ معاشرہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ بالکل سکتا. ٹھیک ہے. ایک اور ہمارے ساتھ ہیں. جی شفیق صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. جی میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو خود کلچر کو آپ کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا گڑبڑ ہو رہی ہے، ذرا دوبارہ کہیے گا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، معاشرے کا بھی کردار ہم نے دیکھا. ایک اور بہت اہم ایلیمنٹ ہے جس سے پہلے بات بھی ہوئی ہے، میڈیا. جی جی بالکل، جس کے اندر خاص طور پہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ اور چینلز وغیرہ ہیں. ہم نے بات پہلے بھی کی ہے. کیا جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے ہیروز ہیں، کیا ہم ان کو پکچرائز نہیں کر سکتے؟ جی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس میں تمثیلی ایک انداز آ جاتا ہے، کیونکہ اس بارے میں ابھی تک ہمارے علماء کرام جو ہے ان کی طرف سے فتویٰ نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے برصغیر پاک و ہند میں، کہ ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے جو ہیروز ہیں، ہمارے جو قومی ابطال ہیں، ہم ان کو ایک تمثیلی کردار کی صورت میں پیش کریں. اس پر ابھی جو ہے نا ہمارے علماء کی طرف سے جو ہے نا ابھی وہ نہیں ہے. لیکن یعنی بڑے ہیرو جو ہیں ان کے بجائے اگر معاشرے کے اندر جو ایک عام سطح کے لوگ ہیں ان کے کرداروں پر مشتمل اچھی کہانیاں اگر ترتیب دی جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا چیلنج جو ہے وہ پورے عالم اسلام کے لیے ہے، اور ابھی تک مسلمانوں نے اس چیلنج کو صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں کیا. اب اگرچہ پاکستان میں بہت سے چینل چل گئے ہیں لیکن انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا کہ ایک پروگرام لیتے ہیں بنا بنایا تیار کیا ہوا، اس کو اردو میں ڈب کرتے ہیں اور اس کو آگے پیش کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس پر بھی بحیثیت ایک مسلمان کی ان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. جس طرح سے تعلیمی اداروں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اتنی ہی بڑی بلکہ اس سے زیادہ ذمہ داری جو ہے میڈیا پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ آج کل بہت کچھ میڈیا بچوں کو سکھا رہا ہے. ہم والدین جو ہے نا، سچی بات ہے کہ بچوں کو پیدا کرنے کے بعد ہم میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں. جب سے میڈیا جو ہے نا ایکٹیو ہوا ہے، اب صورت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں والدین جو ہے نا وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، بچوں کو ہم نے میڈیا کے حوالے کر دیا. اب میڈیا ان کی تربیت کر رہا ہے، میڈیا ان کو انفارم کر رہا ہے، میڈیا ان کو انٹرٹین کر رہا ہے، اور اس میں وہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے بعد باقی جو کردار ہے معاشرے کی، جس میں والدین کا کردار ہے، معاشرے کا کردار ہے، تعلیمی اداروں کا کردار ہے، وہ سارے کا سارا کمزور ہو گیا ہے. تو میڈیا کا چیلنج جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور خاص طور پر جو مقتدرہ ادارے ہیں، چینل چلانے والے اور حکومتی ادارے، ان پر یہ ذمہ داری آتی ہوتی ہے کہ اچھی کہانیاں بھی جو ہم گندی کہانیاں لیتے ہیں، ایک دوسرے کے چربے تیار کرتے ہیں، اس کے بجائے کوئی اچھی کہانیاں، اچھے کریکٹر جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. میرے بچے گھر میں ایک سی ڈی لے کے آئے، سلطان فاتح، جو فاتح استنبول، وہ آدھے گھنٹے کی ایک سی ڈی تھی، وہ انہوں نے چلائی، اور اس میں تمثیلی انداز سے صرف کارٹون کی شکل کے اندر وہ سلطان فاتح کا پورا زندگی کی بایوگرافی انہوں نے بیان کر دی، کس طریقے سے انہوں نے استنبول کو انہوں نے فتح کیا. گویا اگر ہم یہ طریقہ کار اختیار کریں تو لامحالہ ہمارے بچوں کی ذہنی نشوونما اسلامی طریقہ کار کے مطابق ہونا شروع ہو جائے گی. ایک بہت اہم سوال اس حوالے سے یہ ہمارے آتا ہے کہ بچوں میں نا کتب بینی کا شوق ختم ہو کے رہ گیا ہے، اور اصل چیز جو اصل علم ہے وہ کتاب کے اندر ہے. یہ انٹرنیٹ، یہ چینلز، ٹی وی بلا شبہ یہ مواد فراہم کرتے ہیں، معلومات دیتے ہیں، لیکن علم تو کتاب کے اندر ہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ہمارا قومی المیہ ہے. میں یہ چھوٹے بچوں کی بات بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں یونیورسٹی میں ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے اوپر کی سطح پہ یعنی ایم اے کی سطح پر بھی مطالعہ ختم ہو گیا ہے.
ہر وقت طالب علم جو ہے یہ ان چینل میں اور یہ انٹرنیٹ میں اور اتنی مشغولیتیں پیدا کر دی ہیں، لیکن جو کتاب کا کردار ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ہمیں اساتذہ کو، والدین کو، معاشرے کے جو بزرگ ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے، بلکہ بچپن سے بچوں کی اس طرح کی تربیت کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے ہمارے جو بزرگ تھے، دادا دادی، وہ کہانیاں سناتے تھے، بچوں میں شوق پیدا ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جی جی، ہمارے ہاں یہ ختم ہو گیا، لیکن مغرب میں آج بھی رائج ہے، بالکل رائج ہے، بالکل وہاں پہ ٹرین میں لوگ جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، انہوں نے کتابیں کھولی ہوئی ہیں، ناول کھولے ہوئے ہیں، وہ پڑھے جا رہے ہیں۔ وہ یعنی وہ جس قوم کی ہم نقالی کر رہے ہیں وہاں پہ کتاب بینی کا شوق موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، لیکن ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ جی۔ تو یہ وہ جو پہلے بزرگ کہانیاں سناتے تھے، قصے سناتے، حضور کی سیرت کی کہانیاں، بزرگوں کی صحابہ کی کہانیاں ہیں جی، تو اس کے نتیجے میں بچوں میں ایک شوق پیدا ہوتا تھا، اور وہ بڑے ہو کر پھر ان کو کتابیں لا کے دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچوں کی کہانیاں، بچوں کی کتابیں۔ ابھی بھی لائبریری میں چلے جائیں، بچوں کے سیکشن بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ بچوں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جو بچوں کی کتابیں شائع کرتے ہیں، تو وہ بچوں کو اس طرف ترغیب دینی چاہیے، اور اگر ایک دفعہ بچے میں شوق ڈیولپ ہو جائے تو وہ اس کے زندگی میں بڑا مثبت کردار، تعمیری کردار اس کی زندگی میں ادا کرتا ہے۔ بالکل بچہ۔ مفتی صاحب، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور بچوں کو کسی چیز سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو بالعموم والدین بچوں پہ مار پیٹ کرتے ہیں، انہیں بہت سختی سے روکا جاتا ہے اور ان کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ تو اسلام ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے کہ بچوں کو ہم کس حد تک اگر سزا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں یا بالکل نہیں دے سکتے، یا کس معاملے میں دی جا سکتی ہے سزا اور کس معاملے میں نہیں دے سکتے ہم؟ لیکن اس حوالے سے اگر ہم اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں جو ہمارے لیے اول و آخر رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا کہ آپ نے اپنے زیر تربیت، ظاہر تمام صحابہ کرام عمر کے کسی بھی حصے میں ایک شاگرد کی حیثیت سے بھی ہیں، اولاد کی حیثیت سے بھی ہیں، اور مختلف چھوٹے بچوں کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کے معاملات ہیں، تو جسمانی سزا جہاں تک یعنی اس کی جو تعبیر اور تفسیر ہم نے فقہاء میں پڑھی ہے، قطعی طور پر جو اسلوب ہمارا ہے امت مسلمہ کا یا والدین کا، قرآن و سنت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتے، اچھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بچوں کی تربیت کے لیے ان کے اوپر ایک نفسیاتی روب کہ جو ان کی طبیعت میں ایک خوف اس حد تک کہ یہ کام غلط ہے اور اس کے کرنے میں ہماری سرزنش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک نفسیاتی روب اور خوف جو ہے وہ از حد ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر تو وہ ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ اس پودے کی مثل ہے کہ جس کی ہر قسم کی شاخیں نکل رہی ہیں، اگر اس کی تہذیب نہیں کی جائے گی، وہ تہذیب اس پہ اوپر ایک نفسیاتی روب رکھنے میں ہے، اس کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے سرزنش ہو سکتی ہے، لیکن اس سرزنش ہونے کے نتیجے میں کوئی جسمانی سزا، اور جیسا کہ ہمارے سننے میں آتا ہے بلکہ بالعموم بعض دفعہ مدارس میں، اسکولوں میں، اور اب تو مطلب ہے کہ یونیورسٹی لیول میں بھی یہ چیزیں سننے میں آ جاتی ہیں کہ اساتذہ اس حد تک وہ تشدد کا شکار کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں اس کے واقعات میڈیا میں آئے کہ وہ قطعاً اسلام اس کی بات صورت اجازت نہیں دیتا۔ سمیع صاحب لائن پہ موجود ہیں، جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں صرف یہ کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے اسلامی تعلیمات کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات جو ہیں اس سے کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ جی، کیا یہ مولویزم ہے یا ہمارے مولانا حضرات میں کمی ہے کہ وہ اس چیز کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلے ہم سوال کا جواب ابھی لیں گے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مختصر وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ابھی ڈاکٹر صاحب سوال کیا گیا سمیع صاحب نے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری بچوں کی، اور جو وہ بچے بھاگتے ہیں مدرسے سے اور مسجد سے آتے نہیں ہیں، کہ کہیں کہ عالم اور مولوی کا تو معاملہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کہ وہ اتنا تنگ نظر ہے یا وہ اتنا سخت گیر ہے کہ بچے اس کی طرف راغب ہی نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مسجد کا کردار بھی ہے تھوڑا بہت، اور اس میں گھر کا کردار بھی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں جو علماء کرام جو دینی فرائض اور تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں،
ان کو بھی تھوڑا سا اپنا رویہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی تربیت بھی، ان کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ بچوں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئیں. اس میں ان کا بھی تھوڑا بہت کردار ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں مولوی کا جو کردار ہے اتنا اس کو بگاڑ دیا ہے. ہمارے لطیفے بنائے جاتے ہیں ان کے بارے میں، عجیب و غریب قسم کا کوئی ایک آدھا واقعہ اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے کہ وہ معاشرے کے فرد ہیں، باقی بھی افراد معاشرے کے افراد ہیں، ان کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں، تو اس واقعے کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور یوں دکھایا جاتا ہے کہ مولوی بڑائی کو وحشتناک قسم کی کوئی چیز ہے. اچھا، تو پھر اس پر جو ہے نا اگر سختی آتی ہے جی تو پھر وہ جو بچہ تیار ہوا ہے وہ بھی تو سخت گیر ہو جائے گا. وہ بھی سخت گیر ہو جائے گا، بالکل. تو اس لیے اس میں معاشرے کی بھی تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے. اور جو مسجد میں جب بچہ جاتا ہے تو وہاں پر بھی اچھا ماحول کریٹ ہونا چاہیے اور اچھے انداز میں، یعنی ہمارے جو علماء کرام ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ابتدائی تعلیم و تربیت ہے اس کو باقاعدہ طور پر جو استاد ہے اس کی اپنی تربیت اور اس کی بھی تدریس ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح سے بچے کو ٹیکل کریں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر وہ بچہ جب جاتا ہے وہاں پہ وہ بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کا ذہن فریش ہوتا ہے، اور وہاں جا کر جس انداز میں، پرانے انداز میں اس کو تدریس کی جاتی، اس کو ٹیچ کیا جاتا ہے، تو وہ بعض اوقات اس کے اس ذہن کے ساتھ، کیونکہ بچہ ایک طرف مسجد میں پڑھ رہا ہے ایک طرف اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہاں پہ انداز کچھ ہے، یہاں پہ انداز کچھ ہے. تو ایک تو یہ کہ محبت اور شفقت کا انداز ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کی نفسیات کو سامنے رکھا جائے. اور اساتذہ کرام، سچی بات یہ کہ معاشرے کی طرف سے ہم نے ساری ذمہ داریاں مولویوں پر اور ان پہ ڈال دی ہیں، اور خود ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سب آپ اس بارے میں میں اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ سوال پہلا یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کیا مسجد کے مولوی پر ہے؟ نہیں، قطعی نہیں ہے. وہ تو صرف قرآن کریم سکھانے اور اس کو دین کی مطلب ہے کہ اٹس دی فکسنگ آف رسپانسبلٹی. بچہ آپ کا ہے، بیٹی آپ کی ہے، اس کے 24 گھنٹے آپ کے پاس گزرتے ہیں. اس کا رہن سہن، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، رسم و رواج، وہ تو آپ کے پاس آپ کی تربیت میں ہے. جب یعنی گھر کا ماحول جو ہے اس کو اسلامی بنایا جائے. دوسرے نمبر پہ آپ جب جس عمر میں اپنے بچے کو مسجد میں کسی مولانا کے سپرد کرتے ہیں، اب وہ بھی کم ہوتا ہے. اب تو ٹیوشن سسٹم ایسا آ گیا ہے کہ 8-9 گھنٹہ گھر میں آئے، اور وہ بھی اس حد تک کہ انہوں نے ٹائم دیکھ کر بیل دی، اور ان کا ٹائم بیل دینے سے شروع ہوتا ہے اور گیٹ سے آؤٹ ہونے پہ ختم ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جتنا ٹائم بچہ جس ماحول میں دے گا اس کے اثرات اتنے ہی زیادہ لے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پر اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو مساجد میں لے جانا ترک کر دیا ہے. خود جانا چھوڑ گئے تو بچوں خود جانا چھوڑ دیا ہے. اب میں حالات اور اس پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، حالات کچھ بھی ہوں، مطلب ہے کہ چلتے رہتے ہیں، بہتری آتی رہتی ہے، کئی چیزیں ہیں. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سکھانے کے حوالے سے ہی جو عمر کا تعین فرمایا ہے اور اس کے لیے جو آپ نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز پڑھانا شروع کرو. سکھانا کیا مطلب؟ اس کو ساتھ لے جاؤ مسجد میں. بالکل. یعنی عمر جو ہے یہ 2, 3, 4 سال کی عمر کے بچے کی بجائے 7 سال کے بچے کو نماز کے لیے لایا جائے. اور اگر قرآن کریم سکھانا ہے تو وہ الگ سے کلاس اس کے لیے فقہاء نے، آپ بہتر جانتے ہیں، اور عوام کے لیے ہے کہ انہوں نے یہ حد متعین کی ہے کہ بچہ اگر مسجد کے آداب کو، پاکی ناپاکی کو، ان چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، عمومی عمر اس کی 6-7 سال لی جاتی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، تو بچے کو لے جایا جائے. ٹھیک ہے. مسجد میں جب وہ مسجد میں جائے گا تو بہت ساری چیزیں خود بخود وہ سیکھے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے نتیجے میں اس میں اخلاق میں، کردار میں یقیناً بہتری آئے گی. ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہمارا کردار، والدین کا کردار، معاشرے کا کردار، معلم کا کردار، میڈیا کا کردار، اور ساتھ ساتھ ہم نے اس پر بھی بحث کی کہ بچے اسلامی تعلیمات سے دور کیوں ہیں. ہم اپنے بچوں کو اسلام کے قریب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے والدین سب سے اہم کردار کے حامل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے کتنا وقت دینا چاہتے ہیں اور کتنا وقت دے رہے ہیں. وہ خود اسلام سے کتنا قریب ہیں. اگر وہ اسلام ہیں اور اپنے بچوں کو وقت دے رہے ہیں، انہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سنائی جاتی ہے، انہیں نماز کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور نماز کے لیے لے جایا جاتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ بچے آہستہ آہستہ اسلام کے قریب تر ہونا شروع ہو جائیں گے. اسلام سے بھاگیں گے نہیں، مسجد میں پناہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے.
ناظرین کرام، وقت کا ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.